हेलो। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ जा रही है? जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ज़ाकिर साहब बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, मैं सैयद जाकिर बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ज़ुबैर बात कर रहा हूँ। आवाज़ पहचाने कि नहीं? हाँ हेलो हेलो। हाँ, बोलिए, पहचान लिया आपकी आवाज़। अच्छा, आपकी आवाज़ कट गई थी। दरअसल मसला ये है कि मैं काफ़ी दिन से आपको ललकार रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, लेकिन आप उसको कबूल करने से भाग रहे हैं। तो क्या मसला है, क्यों नहीं कबूल कर रहे हैं? देखो, जब मैं आपको यूट्यूब पर बैठे थे तभी मैंने आपको बता दिया इस अच्छा लाइव को बंद कर दो। 2 अच्छा दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते का टाइम ले लो, अच्छा। तैयारी करके आना। हम्म मगर आपने नहीं सुनी। हम्म। खामखा के आपने वक्त बर्बाद किया। अच्छा एक भी कुरान की आयत नहीं पेश की, अच्छा एक भी हदीस पेश नहीं की, अच्छा ना किसी सहाबा का, ना ताबई का, ना तबे ताबई का, ना किसी आइम्मा का कौल आपने पेश किया अपने अकीदे पर। हाँ। फिर खुद से आपने जो है तो इस बात को तस्लीम भी कर लिया कि आपका जो अकीदा है ना वो अकीदा मुअतज़िला का अकीदा है। ला आपने इस हौला बात को वला मान भी लिया कुव्वता था। इल्ला बिल्लाह। आप दूसरी बात, साफ अब मेरी बात इधर होने दे सुनिए, मुकम्मल। इधर सुनो पहले। आप साफ मेरी बात झूठ मुकम्मल बोल रहे होने हो। दो। मैंने ये कब मेरी बात कबूल होने कर दो, मैं लिया बोलूँ कि आपकी मेरा बात को। अकीदा मुतज़िला का है? ये बताओ कि आज मतलब कभी लाइफ मेरा अकीदा जो है वो बिल्कुल साफ़ है कि अल्लाह तबारक व तआला जगह और जिहत से पाक और मुनज़्ज़ह है। आप ये बताओ कि आपका भी यही अकीदा है या इसके अलावा कुछ है? आप इस अकीदे को सही मानते हो या गलत मानते हो? यानी आप अल्लाह ताला को अर्श के ऊपर नहीं मानते। हम अल्लाह यानी ताला अल्लाह को ताला जगह और हम इधर सुनिए, अभी बात वाज़े हो जाएगी, यहीं पर बात वाज़े हो जाएगी। मैं मानता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जगह और जिहत से पाक और मुनज़्ज़ह है। आप इसको सही मानते हैं या गलत? या तो मुझे बोलने दे या फिर आप बोल लें। नहीं, इसको सही, मेरे अकीदे को सही अच्छा, मानते तो हैं मेरी या बात गलत तो मानते सुनोगे? हैं? हाँ, सुन रहा हूँ, लेकिन मेरी बात भी भाई सुनोगे बात तभी सुनेंगे या जब खाली आप ऐसे ही मौजू बड़बड़ पर किए रह के जा रहे बात हो? करेंगे ना। आप आपको इसको, आप आपको बात मेरे करना इस नहीं है। अकीदे को सही मानते हो या अरे नहीं तो मानते? खामोश रहोगे तो जवाब दूंगा ना। बताओ बताओ खामोश रहोगे तो जवाब बताओ दूंगा। बताओ बड़बड़ बताओ, मत जल्दी करो बताओ। जिस तरह आप लाइव में बड़बड़ कर रहे हैं। बताओ जल्दी बताओ। तो मैं आपसे, मेरा अकीदा क्या है? मेरा अकीदा है कि अल्लाह ताला 7 आसमानों के ऊपर, अर्श के ऊपर है। तो इसका मतलब आप ये मानते हो कि अर्श जगह है, लिहाजा अल्लाह ताला अर्श के ऊपर नहीं है। ये आपने माना ना? ये अभी आपने मान लिया। कब मान लिया? अभी आपने कहा ना भाई मैं तो ये पूछा हूँ, सबसे पहले ये बताओ मेरा जो अर्श अकीदा है जगह वो है। सही है या गलत है? पहले ये बताओ, उसके मैं बाद ही कहीं पे किसका जाना है। अकीदा? सबसे पहले किसका? आप ये बताओ, मेरा अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला जगह और जिहत से पाक है। ये अकीदे को सही मानते हो या गलत मानते हो? अगर ये देखिए, अकीदे की मैं ये सुनो अकीदा अगर ये आप सही मानते हो सुन तो लो फिर बात ही सुन लो ख़त्म है, और अगर गलत मानते हो तो सुन लो मैं गुफ्तगू करूँ? सुन लो। हाँ बताओ। अगर आपका ये अकीदा है तो मैं इस पर कुछ वजाहत लूंगा आपसे। हाँ तो पहले बताओ, अगर आपकी ये अकीदा पहले सही सुन है या लो। गलत है? बताओ हाँ, तो बता रहा हूँ ना। बताओ सुनोगे नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा आपको? बताओ बताओ। पहले इसकी अकीदे की वजाहत लूंगा मैं। हम्म अगर अकीदा दुरुस्त निकला तो ठीक है, हम्म। वरना फिर आपको पता चलना चाहिए कि ये अकीदा अहले सुन्नत वल जमात में नहीं है, ना कुरान और सुन्नत से साबित है। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ फलसफे की बुनियाद पर, अकल की बुनियाद पर यह अकीदा घड़ लिया गया। और मनगढ़ंत अकीदे कभी कुरान और सुन्नत से अच्छा, साबित यानी नहीं हो सकते। ये अकीदा कि अल्लाह जगह और जहत से पाक है, ये अकीदा फ़लसफ़ा और मंतिक की बुनियाद पे गढ़ा गया है, कुरान हदीस से साबित नहीं है। हाँ, अगर आप ये कहते हो कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर नहीं है, इधर सुनो और पहले, आप अल्लाह मैं क्या ताला कह के रहा लिए हूँ, आगे मैं सुनोगे इधर ना, सुनो पहले। मैं कह आगे रहा हूँ कि सुनोगे तो अल्लाह कहूंगा। ताला जगह और जिहत से पाक है, जो ऐसा कहता बात हो। सुनोगे इधर ना, सुनो पहले, जो वजाहत दे ऐसा रहा कहता हूँ। हो उस पर क्या हुक्म लगेगा? अरे हुक्म तो मैं लगाऊंगा, बेफिक्र रहो। लास्ट टाइम आपने खुद इकरार कर लिया कि आपका अकीदा बताओ मुतज़िला का है, फिर अब अरे मैं क्या ये तो हुक्म तुम लगाऊं? झूठ बोल रहे हो, भागने आपने का अपनी बहाना बात है को तुम्हारा तस्लीम ये, कर लिया। समझे? अच्छा ये बताओ कि इस अकीदे को सही मानते हो या गलत मानते हो? मैं बताओ। क्या पूछा उसका जवाब दो। जब आपने मान लिया कि भाई आपका अकीदा मुतज़िला का है, फिर बार बार क्यों ये आप तुम जो है मुनाज़रे मक्कारी का क्यों टारगेट कर कर रहे हो? रहे हैं? मक्कारी क्यों कर रहे हो भाई? अगर मैं ये कहूँ कि तुम अपनी बहन को लेकर के भाग गए तो ये कोई बात हुई? मैंने कब कहा कि हाँ, तो मेरा, अब आपके इधर पास सुनो वही, पहले, अभी इधर आपके पास सुनो वही पहले। ऑप्शन है। अभी आपके पास वही मैंने ऑप्शन है, ये कब मुनाज़रा कहा? करने का ऑप्शन इधर नहीं है सुनो, आपके पास। मैं साबित करूंगा कि आपका अकीदा मुनाज़रा मुतज़िला नहीं का कर है। पाओगे, इधर इसके सुनो, अंदर आप हो सकता है अब कामयाब हो इधर सुनो, जाओगे। इधर सुनो, इधर सुनो, अब हवाला जात इस पर आप भी सुनते सुनो, जाओ। जब आप सामने वाले को कहते हो कि बात सुनो तो सामने वाले की भी अब सुना करो। नहीं नहीं, सामने तुम वाले की जो है, बोला तुम मत करो। मौजू से फ़रार इख्तियार करना चाह रहे हो। तो और मैं बच्ची को इसको, लेके भागने की अब बात तुमने की। इधर सुनो, अब इधर बच्ची सुनो। को लेके भागने की तुमने बात की, अब मैंने तुम बात
ادھر سنو، اب تم سنتے جاؤ صرف، میں اس پر ابھی ادھر سنو اور یہ دیکھو مناظرے میں جو ہے ہی کرنا، ہنسنا جو ہے، یہ جانتے ہو کیا ہے؟ ادھر سنو مناظرے میں ہی کرنا کیا ہوتا ہے، اس کو جانتے ہو؟ کبھی فن، ادھر سنو پہلے، کبھی تم فن مناظرہ پڑھے ہو یا ایک دم جاہل ہو؟ یہ بتاؤ، تم جاہل ہو تو پھر کبھی فن مناظرہ؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو عبارت میں پڑھنے جا رہا ہوں نا، یہ اگر تم ادھر سنو، یہ مناظر رشیدیہ میرے سامنے ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 92 پر لکھتے ہیں، یہ اشرفیہ سے چھپی ہے، یہاں ادھر سنو، یہ لکھتے ہیں، ادھر سنو پہلے، ادھر لکھتے ہیں کہ ثم ہا ہنا امور لا بد للمناظر منہا ذکر فخر الدین الرازی فلنعیدہا، کہتے ہیں کہ یہاں کچھ ایسے امور ہیں لا بد للمناظر منہا کہ جس کا ہونا مناظر کے لیے ضروری ہے، ذکر فخر الدین الرازی، اس کو امام فخر الدین رازی نے ذکر کیا ہے، کہتے ہیں فلنعیدہا، تو ہم اس کا اعادہ کیے دیتے ہیں۔ تو کچھ باتیں ذکر کی، اس کے بعد 7ویں نمبر پہ ذکر کرتے ہیں والسادس، اور 7ویں بات یہ ہے اللہ یضحک ولا یرفع الصوت، کہ مناظرہ کے دوران نہ ہنسے، ولا یرفع الصوت، اور نہ ہی چیخے چلائے، ولا یتکلم بکلام السفہاء، اور نہ ہی جاہلوں کی طرح گفتگو کرے، عند المناظرۃ، مناظرہ کے وقت، لأنہا من صفات الجہال، اس لیے کہ یہ جاہلوں کا رویہ ہے، ووظائفہم، اور انہی کا وظیفہ ہے، لأنہم یسترون بہا جہلہم، اس لیے کہ مناظرہ کے وقت جو لوگ ہنستے ہیں نا، کھکی کرتے ہیں تمہاری طرح اور بیوقوفوں کی طرح بھونکتے ہیں، تو یہ اس کے ذریعے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یسترون بہا جہلہم، اس کے ذریعے سے وہ اپنی جہالت کو چھپاتے ہیں۔ تو مناظرہ کے وقت ہی کرنا، ہو کرنا، یہ جو ہے لوگ اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس پر میرا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ اور جہت سے پاک اور منزہ ہے، اس پر جو ہے دلائل سنتے جاؤ بس، ٹھیک ہے؟ ہلو میری نہیں، میں پہلے اپنے دعوے پر پہلے دلیل دے دوں، دیکھو نہیں، خاموش نہیں، دلیل سنتے جاؤ، دلیل سنو پہلے، دیکھو اللہ، ادھر سنو پہلے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ عالمین سے غنی ہے، یعنی پوری دنیا سے بے نیاز ہے، مستغنی ہے۔ ادھر اور یہ ہے میرے سامنے سورہ آل عمران، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر اس کا ہے 97۔ اب ادھر سنتے جاؤ، حوالہ جات سنتے جاؤ، ٹھیک ہے؟ یہ امام طحاوی کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ پہلے اپنا عقیدہ واضح کرو۔ ہاں، میرا عقیدہ واضح ہے کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو تم آیت استوا کو پیش کرو گے، آیت استوا جو ہے یہ آیات متشابہات سے ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جگہ ثابت کرنا یہ ناجائز ہے، درست نہیں ہے۔ آیات متشابہات سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قطعاً جگہ ثابت نہیں کر سکتے۔ آیات متشابہات جو آئی ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسی بھی مراد ہے اس سے ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن اس کے ذریعے سے جگہ ثابت کرنا یہ قطعاً درست نہیں ہے، کیونکہ وہ آیت متشابہ ہے۔ ایک منٹ رک جاؤ، ایک منٹ، ابھی آپ کا جھوٹ سامنے آئے گا۔ ابھی آپ نے کہا قرآن مجید کے اندر جو استوا کے تعلق سے ہے اس کے اوپر آپ کا ایمان ہے، ہاں پکی بات ہے؟ پکی بات ہے۔ چلیے، یعنی استوا کو آپ جو ہے مانتے ہو، یہ عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق عرش پر استوا فرمایا، اس کو ہر مسلمان مانتا ہے، اگر نہیں مانے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ذریعے سے ادھر سنو، لیکن اس کے ذریعے سے وہابیہ غیر مقلدین اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جگہ اور جہت ثابت کرتے ہیں، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اور اگر جگہ جہت نہیں ثابت کرتے تو صاف کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ اور جہت سے پاک اور منزہ ہے، جھگڑا ہی ختم۔ بھائی جیسے میں کہہ رہا ہوں، میرا دعویٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ اور جہت سے پاک اور منزہ ہے، اسی طرح تم بھی کہہ دو۔ اب میری بیچ میں مت بولو، ٹھیک ہے؟ اچھے سے سنو اور اپنے باطل عقیدے سے توبہ کرو۔ ابھی تم نے ایک فلسفہ گھڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جہت میں نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ عرش کو جہت میں نہیں ہے، عرش جو ہے وہ اس میں سمت میں نہیں آتا عرش۔ ہم نے یہ کب کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے؟ ہم نے یہ کب کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے؟
میں ادھر دیکھو ہی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. میں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عرش پر استوا فرمایا. اس سے یہ کب ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ میں ہے؟ اور دیکھو اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جگہ ثابت کرنا یہ قطعاً درست نہیں ہے. اس پر حوالہ جات سنتے جائیے، کیونکہ یہ آیت ادھر سنو ادھر سنتے جاؤ. آج میں دیکھو میں کیا حالت کرتا ہوں. ادھر سنو پہلے، ادھر سنو. یہ میرے سامنے ہے کتاب الاسماء. میں رد کر رہا ہوں، میں بھاگ نہیں رہا ہوں. ادھر سنو. حوالہ جات سنتے ہوئے نانی یاد آ رہی ہے کیا؟ حوالہ جات سنتے ہوئے تمہاری نانی یاد آ رہی ہے کیا؟ میں بھاگ رہا ہوں کہ اس سے تمہاری بات کو میں رد کر رہا ہوں. ادھر دیکھو میرے سامنے اس وقت ہے کتاب الاسماء والصفات. یہ امام بیہقی کی کتاب ہے. یہ جلد نمبر 2 ہے. ادھر سنتے جاؤ. یہاں جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 374، صفحہ نمبر 378 پہ امام بیہقی لکھتے ہیں: وقال ابو سلیمان رحمہ اللہ فی معالم السنن وہذا من العلم الذی امرنا ان نؤمن بظاہرہ. کہتے ہیں کہ ابو سلیمان رحمہ اللہ نے معالم السنن میں فرمایا کہ یہ یعنی اس آیت استوا یہ من العلم الذی اس علم سے ہے امرنا ان نؤمن بظاہرہ کہ ہم کو اس بارے میں حکم دیا گیا کہ ہم اس کے ظاہر پر ایمان رکھیں، وَأَلَّا نَكْشِفَ عَنْ بَاطِنِهِ اور اس کے باطن کے غور و خوض میں نہ پڑیں، اس کا انکشاف کرنے کے چکر میں نہ پڑیں. وَهُوَ مِن جُمْلَةِ الْمُتَشَابِهِ اور یہ آیت جو ہے متشابہ میں سے ہے. الذی ذکرہ اللہ تعالیٰ فی کتابہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا. فقال تو فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فالمحکم منہ یقع به العلم الحقیقی. تو محکم وہ ہے جس کا علم حقیقی واقع ہے، والعمل اور عمل بھی. والمتشابہ یقع به الایمان اور متشابہ وہ ہے کہ جس کے ساتھ ایمان واقع ہے، یعنی اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اب اس طرح سے اب سنتے جائیے. یہ تفسیر رازی ہے. ادھر دیکھو یہ تفسیر کبیر ہے. ادھر سنو یہ تفسیر کبیر ہے. ادھر سنو تفسیر کبیر ہے. ادھر سنو جی. یہ جلد نمبر 14 ہے. جلد نمبر 14. ادھر سنو جی. جھوٹ بول کے بھاگ رہے. ادھر سنو ابھی بات کر لینا. ادھر سنو. ادھر سن وہاں بڑے. ادھر سن. امام رازی صفحہ نمبر دیکھو جلد نمبر 14 ہے. امام رازی صفحہ نمبر 120 اور صفحہ نمبر 22 پر لکھتے ہیں. کہتے ہیں وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا اور جب یہ بات ثابت ہو گئی فَنَقُول تو ہم کہتے ہیں قَوْلُهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آیَةٌ مُحْکَمَةٌ. کہتے ہیں کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول یعنی الذی خلق السماوات والارض یہ آیت محکمہ ہے، یعنی محکم آیت ہے. دالتن یہ دلالت کرتی ہے علی ان قولہ اس پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول یعنی ثم استوى علی العرش من المتشابہات التی یجب تاویلها ان متشابہات سے ہے جن کی تعویل واجب ہے. وہذہ نکتۃ لطیفۃ اور یہ لطیف نکتہ ہے. وَنَظِيرُ هَذَا اور اس کی نظیر یہ ہے انہو تعالیٰ قال فی اول سورۃ الانعام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کے آغاز میں فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ اور وہ اللہ آسمان میں ہے. ثم قال اس کو بھی متشابہ شمار کیا. پھر کہتے ہیں کہ پھر فرمایا بعدہ بقلیل اس کے تھوڑی دیر بعد یا تھوڑا آگے قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ فدلت هذه الآیت المتأخرۃ تو یہ آخری آیت نے دلالت کیا علی ان کل ما فی السماوات کہ اس پر دلالت کیا کہ ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے فہو ملک للہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ملک ہے. فلو کان اللہ فی السماوات لزم کونہ ملکا لنفسہ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں میں ہو تو لازم آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خود ہی کی ملک ہو. وذالک محال اور یہ محال ہے. فقضا ہا ہونا تو ایسے ہی یہاں پر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پر جگہ اور جہت کے اعتبار سے ہونا یہ بھی محال ہے. امام رازی کہتے ہیں. آگے دیکھیے کہتے ہیں فثبت بمجموع هذه الدلائل العقلیۃ والنقلیۃ. ادھر دیکھو ادھر ابھی میں دکھاتا ہوں ادھر سنو. ارے وہابی صاحب ابھی ادھر سنو.
ارے وہابی صاحب ابھی ادھر سنو، یہ ایک حرف نہیں پڑھ پاؤ گے تم، ابھی تم ایک حرف نہیں پڑھ پاؤ گے، میں جھوٹ بول رہا ہوں جو ابھی میں عبارت بھیجتا ہوں ایک حرف نہیں پڑھ پاؤ گے۔ ادھر دیکھو، امام رازی کہتے ہیں فَثَبَتَ بِمَجْمُوعِ هَذِهِ الدَّلَائِلِ الْعَقْلِيَّةِ وَالنَّقْلِيَّةِ، تو ان دلائل عقلیہ اور نقلیہ کے مجموعے سے یہ بات ثابت ہو گئی أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ حَمْلُ قَوْلِهِ، کہ ممکن نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول ثم استوى علی العرش کو، اس کو حمل کرنا ممکن نہیں ہے علی الجلوس والاستقرار۔ ادھر سنو، اب یہاں سے ادھر سنو، اے وہاں بڑے ادھر سنو، ادھر غور سے سنو وہابی صاحب یہاں بس میں ایک حوالہ اور پیش کروں گا پھر تم کو بولنے کا موقع دے رہا ہوں۔ ادھر سنو، یہاں پر ادھر سنو یہاں پر امام رازی کہتے ہیں فَثَبَتَ بِمَجْمُوعِ هَذِهِ الدَّلَائِلِ الْعَقْلِيَّةِ وَالنَّقْلِيَّةِ، امام رازی فرماتے ہیں کہ ان دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے ثابت ہو گیا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ حَمْلُ قَوْلِهِ، کہ ممکن نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول یعنی ثم استوى علی العرش کو محمول کرنا علی الجلوس بیٹھنے پر، والاستقرار اور مستقر ہونے پر، والشغل المکان والحیز اور مکان اور حیز کے ساتھ مشغول ہونے پر، یعنی جگہ اور حیز میں ہونے پر اس کو محمول کرنا یہ درست نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ وَإِنْدَ هَذَا حَصَلَ لِلْعُلَمَاءِ الرَّاسِخِينَ مذہبان، اور یہیں سے علماء راسخین کے لیے دو مذہب حاصل ہوئے۔ الاول، پہلا مذہب، ان نقطع بکونہ تعالی متعالیا عن المکان والجہت ولا نخوض فی تعویل الآیت علی التفصیل بل نفوض علمها الی اللہ، کہتے ہیں کہ پہلا مذہب یہ ہے کہ ہم قطعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکان اور جہت سے خالی جانیں اور اس کی آیت کی تعویل میں غور و خوض نہ کریں تفصیلی طور پر، بل نفوض، بلکہ ہم کیا کریں اس کے علم کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ اور دوسری جو ہے مسلک تعویل ہے، اس میں 4 اقوال ہیں۔ اب ایک حوالہ میں پیش کر دوں، اس کے بعد آپ کو بولنے کا موقع دیا جائے گا۔ نہیں بھائی ادھر سنتے جاؤ، ادھر سنتے جاؤ جی، ادھر سنتے جاؤ۔ میں آج پوری رات بات کروں گا، بکواس مت کرو پوری رات۔ ادھر سنو، میں پوری رات بات کروں گا، ادھر سنو پوری رات، ادھر سنو جی، ادھر سنو۔ ارے وہاں بڑے ادھر سن بے گدھے کہیں کے، ادھر سن وہاں بھی کہیں کا۔ میں بولا کہ ایک حوالہ میں پہلے پیش کر دے رہا ہوں، اس کے بعد تم بات کرنا، گدھے کہیں کے۔ ادھر سن پہلے، ادھر سن حوالہ سن۔ دیکھیے مدارک التنزیل، ادھر سن باب قرآن کے بارے میں مفسرین کی باتیں مانی جائیں گی، تم جیسے وہابڑوں کی بات مانی جائے گی، یہ بتاؤ۔ اچھا ابھی تم اس حوالے پہ کلام کرنا جو میں پیش کر رہا ہوں۔ ادھر سن وہابڑے، ادھر سن، دیکھ ابھی سن، ایک حوالہ سن لو، اس کے بعد ادھر دیکھو یہ میرے سامنے ہے مدارک التنزیل و حقائق التاویل، یہ جلد نمبر 1 ہے۔ یہ میں سارا حوالہ لگا دوں گا جو تم جھوٹ کے رٹ لگا کے رکھے ہو نا، یہ سارا حوالہ میں لگا دوں گا اور ابھی تم کو بھی دکھاتا ہوں۔ ادھر دیکھو، یہ تفسیر مدارک التنزیل ہے، جلد نمبر اس کا 1 ہے، دارالکلم الطیب بیروت سے چھپی ہے نا، اور سورہ آل عمران کے تحت فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 237 ہے، ٹھیک ہے۔ لکھتے ہیں کہ وَأُخَرُ متشابہات، کہتے ہیں مشتبہات محتملات، مثال و ذالکہ، اس کی مثال یعنی آیت متشابہ کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں، امام نصفی کہتے ہیں اس کی مثال یہ ہے، الرحمن علی العرش استوى، ٹھیک ہے، اس کو آیت متشابہات سے شمار کیا۔ کہتے ہیں فل استواء یکون بمعنی الجلوس، تو استوا جو ہوتا ہے یہ کبھی جلوس کے معنی میں ہوتا ہے، وبمعنی القدرت والاستیلاء، اور کبھی قدرت اور استیلاء کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن یہاں کس معنی میں ہے؟ کہتے ہیں ولا یجوز الاول، اور پہلا معنی یہ قطعاً جائز ہی نہیں ہے، یعنی بیٹھنے والا معنی یہ جائز نہیں ہے، علی اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی پر، بدلیل المحکم، آیت محکم کے دلیل کی وجہ سے، وہوا قولہ، اور وہ آیت محکم کون سی دلیل ہے؟ کہتے ہیں وہوا قولہ، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ قول ہے، لیسا کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالی کی طرح کوئی چیز نہیں ہے۔ اب جو تم کلام کرنا چاہو اس پر کلام کرو۔ دیکھیے سامعین، انہوں لگاتار 9 منٹ تک یہ گفتگو کرے، یہ کون سا طریقہ ہے بھائی کہ آپ کو اگر گفتگو کرنا ہے؟ میں نے ادھر سنو، میں نے اس کو ادھر سنو، میں نے اس کو آیات متشابہات سے ثابت کر دیا، آیات متشابہات سے ثابت کر دیا، اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ اس سے
भागना है اس کو تم آیت متشابہ مانتے کہ نہیں مانتے؟ ابھی یہ بات بتاؤ खामोश रहो ना, मैं तुम پہلے نہیں تم الگ بھاگو گے تو میں خاموش کیوں رہوں گا؟ تم بتاؤ اس کو آیت متشابہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ نہیں رو گے تم. تم اس کو آیت متشابہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ ادھر سنو پہلے. ارے وہابی صاحب آج تو تمہارے جو ہے آج ایسا چھکا چھوڑے گا نا، کیا بتاؤں آج. یہ دیکھیں صاحب کیسے کر رہا ہے، دیکھیں 9 منٹ بولنے کے بعد بھی یہ مجھے بولنے نہیں دے رہا. بولو 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 مکار صاحب ارے آج تو بیٹا آج تمہاری کیا بنے گی نا، آج بھی یہ بولے جا رہا آج تمہارا کیا بنے گا نا سارے لوگ یاد رکھیں گے. چھوٹی عبارتیں چلو پیش کر رہا ہے اور کو گمراہ ارے گدھے کہیں کے، میں اس کو لگا دوں گا اسکرین شاٹ، سمجھے؟ تو کیوں ڈر رہے ہو پھر تم کو؟ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ جھوٹا حوالہ لگایا؟ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ میں جھوٹا حوالہ لگایا؟ یہ بتاؤ پہلے. ارے ابھی پیش کروں گا، میں ثابت کروں تم گا. کیسے؟ ہاں تم پیش کرو. یہ دیکھو، یہ جو میں حوالہ جات پیش کیا وہ سب میں تمہارے پرسنل پر بھیج دیا ہوں، دیکھو. ارے مجھے بولنے دو، کیوں بڑبڑ تم پہلے ادھر سنو. پہلے تم یہ بتاؤ، ادھر سنو، تم نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا. پہلے ادھر سنو وہاں بڑے ادھر سنو. پہلے تم یہ بتاؤ، ادھر سن وہاں بڑے ادھر سن. بھائی تم نے جھوٹ کیوں کہا؟ تم نے یہ کیوں کہا کہ میں حوالہ جو پیش کیا وہ جھوٹ حوالہ پیش کیا؟ بھائی تم نے کیوں کہا کہ میں نے جو حوالہ پیش کیا وہ جھوٹ پیش کیا؟ تم اس کو ثابت کرو پہلے کہ میں نے جھوٹ حوالہ پیش کیا. یہ دیکھو یہ تمہارے پرسنل پر میں نے حوالہ بھیجا، اس کو پڑھ کر کے سناؤ. بھائی میں نے اگر جھوٹ بولا ہے تو تم یہ حوالہ پڑھ کر کے سناؤ نا. اس کی دیکھو حیبت دیکھو کیسی ہو گئی. مجھے یہ دیکھو بیٹا، دیکھو ایک بات یاد رکھو کہ جتنے جاہل ہوتے ہیں جب ان کے ادھر سن یار، تم کو سنتا ہی نہیں ہے. تمہاری تو آج کیا میں بنا دیا ہوں نا، آج تمہارا قیمہ بنا کے رکھوں گا بیٹا. سنو، ارے آج میں تمہارا قیمہ بنا دوں گا. قیمہ اتنا حوالہ میرے پاس میں ہے نا کہ آج تمہارا قیمہ بنا دوں گا. باقی تم ڈر کے مارے ہی ہو، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی جواب نہیں بچا ہے تو سوچتے ہو ہی ہو کر کے کسی طرح کھلکھلا کر کے اور جو ہے نکل جاؤ. ارے بیٹا اگر تم کہو تو میں لائیو پہ آ جاؤں. اس کا پہلے ادھر سنو یار. تم نے کہا تو ادھر سن بے وہاں بڑے. تم نے کہا کہ میں نے حوالہ جو ادھر سن. ابے گدھے کہیں کہ تمہارے اس طرح کہنے، آج میں تمہاری جو ہے اس طرح سے حالت خراب کر دیا ہوں نا. ابے احمق، جو میں حوالہ پیش کیا ہوں، ادھر سننے وہاں بڑے. جو حوالہ جات میں نے پڑھے ہیں، جو ہم نے اسکرین شاٹ بھیجا ہے، ان حوالہ جات کو اگر تم ٹھیک صحیح پڑھ دو، میں اپنی شکست کا اعلان کر دوں گا. چلو ادھر سنو. جو میں حوالہ ادھر سن رہے وہاں بڑے کہیں کے، ادھر سن. جو تم بڑا قابل بن رہا ہے نا، میں جو کتاب کا حوالہ پیش کیا، یہ تفسیر کبیر کا حوالہ امام رازی کی کتاب، اسی طرح کتاب الاسماء و صفات کا حوالہ، اسی طرح تفسیر مدارک التنزیل کا حوالہ، یہ ہم نے ابھی 3 حوالہ جات پیش کیے. ادھر سننے وہاں بڑے. ان تینوں حوالہ جات کی جو عبارت میں نے پڑھی ہے نا، ان عبارات کو تم صحیح پڑھ کر کے سنا دو، میں اپنی شکست کا اعلان کر دوں گا. چلو عبارت یہ پڑھ کے سناؤ پہلے. بیٹا تم نے ادھر سنو یار وہاں بڑے. تم نے یہ کیوں کہا کہ میں نے جو ہے حوالہ غلط پیش کیا، جھوٹ پیش کیا؟ تو اس کو تم پڑھ کے سناؤ نا. بھائی جو ہم نے کتابیں پیش کی ہیں، ادھر سننے وہاں بڑا کچھ سنتا نہیں ہے خبیث کہیں گا. ادھر سن. جو میں نے حوالہ جات پیش کیا ہے نا، تم نے کہا کہ میں نے جھوٹ پیش کیا ہے، تو تم اس کو جھوٹ ثابت کرو پہلے. تم پہلے اس کو جھوٹ ثابت کرو. پہلے تم اس کو جھوٹ ثابت کرو. ابے احمق، تم پہلے اس کو جھوٹ ثابت کرو. پہلے تم اس کو جھوٹ ثابت کرو وہاں بڑے. پہلے اس کو جھوٹ ثابت کر. بیٹا تو جو ہے موضوع پر آئے گا نہیں، بس اس لیے میں اپنا حوالہ جو ہے پھر سے شروع کر رہا ہوں. دیکھ، یہ میرے سامنے عقیدہ طحاویہ ہے، دار ابن حزم سے چھپی ہے. صفحہ نمبر 15 پر لکھتے ہیں: تعالی عن الحدود والغایات والارکان والاعضاء والادوات لا تحویہ الجہات الست کسائر المبتدعات. امام طحاوی لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حدود، غایات اور ارکان اور اعضاء اور ادوات سے پاک اور منزہ ہے. لا تحویہ الجہات الست، اللہ تبارک و تعالیٰ کو 6 جہات، یعنی 6 جہات میں سے کوئی جہت گھیر نہیں سکتی، کسائر المبتدعات، دیگر محدثات کی طرح، یعنی جیسے دیگر حادث چیزیں اللہ تعالیٰ کو نہیں گھیر سکتی اس طرح. دیکھیں صفحہ نمبر 19 پر لکھتے ہیں: وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشِ وَمَا دُونَهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش اور اس کے علاوہ سے مستغنی، بے نیاز ہے، پاک اور منزہ ہے.
تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ عرش وغیرہ سے مستغنی بے نیاز ہے تو پھر وہ عرش اس کی جگہ کیسی ہوئی؟ بھائی اگر عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام اور جگہ ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے مستغنی کیسے ہوا؟ اور اگر مستغنی ہے تو پھر وہ اس کی جگہ نہیں ہے۔ اور ادھر سنتے جاؤ، میرے سامنے یہ ہے مسایرہ، امام ابن حمان کی کتاب مسایرہ ہے، یہ مصر سے چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر 13 ہے۔ کہتے ہیں کہ الاصل الرابع، میں عبارت اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں جان رہا ہوں کہ تم جو ہے گفتگو کرنے سے بھاگ رہے ہو، اس لیے میں اپنا دعویٰ ثابت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ادھر سنتے جاؤ خالی۔ لکھتے ہیں الاصل الرابع انہ تعالی لیس بجوہر یتحیز، اللہ تبارک و تعالی جوہر نہیں کہ جگہ بنائے، وَإِلَّا لَكَانَ إِمَّا مُتَحَرِّكًا فِي حَيِّزِهِ أَوْ سَاكِنًا وَهُمَا حَادِثَانِ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حیز میں ہوگا تو لازم آئے گا، یا جوہر ہوگا تو لازم آئے گا کہ یا تو متحرک ہو اپنی حیز میں یا ساکن ہو، وَهُمَا حَادِثَان، اور یہ دونوں چیزیں حادث ہیں، یعنی متحرک ہونا ساکن ہونا یہ دونوں چیزیں حادث ہیں۔ وَمَا لَا يَخْلُو عَنِ الْحَوَادِثِ فَهُوَ حَادِثٌ، اور جو چیز حادث سے خالی نہ ہو وہ چیز بھی حادث ہوتی ہے۔ ادھر دیکھو اس کے حاشیہ میں لکھتے ہیں دعوانا فی حاضر اصل، اس اصل میں ہمارا دعویٰ یہ ہے ان صانع العالم لیس بجوہر متحیز، کہ عالم کا صانع جوہر نہیں کی جگہ میں رہے، و برہاننا، اور ہماری دلیل علی ذالک اس پر یہ ہے انہ قد ثبت قدمہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدیم ہونا ثابت ہے، فاذا قلنا انہ جوہر، تو جب ہم کہیں گے فاذا قلنا انہ جوہر، تو جب ہم کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جوہر ہے، یتحیز کہ جگہ بنائے، لازم ان تکون لہ صفات الجواہر، تو اس کے لیے جو ہے جواہر کی صفات لازم آئیں گی، یعنی حرکت اور سکون سے خالی نہ ہونا، الحادثین، جو کہ یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ حادث ہیں۔ وذالک اللازم باطل، اور یہ لازم باطل ہے، لأنہ لو کان لا یخلو عنہما فہو حادث، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان دونوں سے خالی نہیں ہوگا فہو حادث، تو اللہ تعالیٰ حادث ہوگا۔ اذ ما لا یخلو عن الحوادث حادث، اس لیے کہ جو حادث سے خالی نہ ہو چیز بھی حادث ہوتی ہے۔ وکیف یتصور ھذا، اور یہ کیسے متصور ہو سکتا ہے بعد قیام الدلیل علی انہ قدیم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حادث ہونا کیسے متصور ہو سکتا ہے جبکہ دلیل اس پر قائم ہو چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے۔ اس طرح سے، اور ادھر دیکھو یہ ہے کتاب المسامرہ، ٹھیک ہے؟ یہ مسایرہ کی شرح ہے، ٹھیک ہے؟ ادھر دیکھتے جاؤ، اس کا جلد نمبر 1 ہے، اس میں لکھتے ہیں الاصل السابع انہ تعالی لیس مختصا بجہۃ، ادھر سنو، صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جہت کے ساتھ مختص نہیں ہے، اے لیست ذاتہ المقدسۃ فی جہت من الجہات الست، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدسہ 6 جہات میں سے کسی بھی جہت میں نہیں ہے، ولا فی مکان من الامکنہ، نہ ہی جگہوں میں سے کسی جگہ میں ہے، لأن الجہات الست، اس لیے کہ 6 جہات التی ہی الفوق والتحت والیمین الی آخرہا، اس لیے کہ لأن الجہات الستہ، اس لیے کہ 6 جہات جو کہ اوپر نیچے دائیں الی آخرہا اس کے علاوہ ہیں، یعنی کہ شمال اور امام اور خلف، یہ ساری چیزیں حادثۃ حادث ہیں باحداث الانسان، انسان کے احداث سے ہیں، سمجھیں؟ اب آگے سنو، یہ ہے رسالہ فی الاعتقاد، رسالہ فی الاعتقاد محمد ابن علی بخاری کی، یہ چھپی ہے دارالضیاء کویت سے یہ کتاب، اس کا صفحہ نمبر سنتے جاؤ، اس کا صفحہ نمبر 119 ہے۔ دیکھو الرحمن علی العرش استویٰ کو میں ثابت کر چکا، یہ کہ آیت متشابہ ہے، اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جگہ میں ہے، جہت میں ہے۔ دیکھو یہاں صفحہ نمبر 119 پر امام بخاری یعنی محمد ابن علی بخاری لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَلَيْسَ فِي جِهَةٍ، صاف صاف لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جہت میں نہیں ہے، اور اسی میں لکھتے ہیں آگے وَأَنَّهُ تَعَالَى لَيْسَ بِمُتَمَكِّنٍ فِي مَكَانٍ، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کسی مکان میں متمکن نہیں ہے، خلافا للمشبہۃ والکرامیۃ، برخلاف مشبہہ اور کرامیہ کے، تو ان کے قول کے مطابق جو ہے تم صاف صاف مشبہہ اور کرامیہ میں سے ہوگے، یعنی مشبہہ اور کرامیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مکان میں متمکن ہے، اور چونکہ تم بھی مکان میں مانتے ہو تو تم بھی مشبہہ اور کرامیہ ہوئے۔ آگے لکھتے ہیں لأن التعری عن المکان ثابت فی الازل، کہتے ہیں اس لیے کہ مکان سے خالی ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کا مکان سے پاک اور منزہ ہونا،
یہ کیا ہے؟ ثابت فی الازل، ازل ہی میں ثابت ہے، لعدم قدم المکان، مکان کے قدیم نہ ہونے کی وجہ سے، فلو تمکن بعد خلق المکان لتغیر ولا حدثت فیہ مماست، تو اگر اللہ تبارک و تعالی تمکن فرمائے مکان کے پیدا کرنے کے بعد، لتغیر، تو اللہ تبارک و تعالی میں تبدیلی آ جائے گی، ولا حدثت فیہ مماست، اور اس پہ مماس پیدا ہوگا، والتغیر وقبول الحوادث من امارات الحدث، اور تبدیلی کو قبول کرنا اور حوادثات کو قبول کرنا یہ حدوث کی علامات سے ہے۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ میں اللہ تعالیٰ کو مانا جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حادث ہونا لازم آئے گا۔ دیکھیں اسی کتاب کے صفحہ نمبر 120 پر لکھتے ہیں، اے مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ وما جاء من الظواہر المشعرۃ بالجسمیۃ کقولہ تعالی الرحمن علی العرش استوى۔ ادھر وہ سب آیات متشابہات سے ہے، ادھر سنو بیٹا اللہ، وہ تم پھینک رہے ہو، ایک حوالہ پیش کرو اس پر، ادھر سنو وہاں بڑے، ادھر سن وہاں بڑے، ادھر سن، میں تم کو حوالہ جات پیش کرتے جا رہا ہوں، ایک کو حوالہ بھیج پھٹاک سے، حوالہ بھیج وہاں بڑے، حوالہ بھیج ادھر بھیج، حوالہ بھیج، جلدی بھیج، حوالہ جلدی بھیجو، میں جانتا ہوں کہ تم بھاگنا چاہ رہے ہو نا، اسی وجہ سے میں جو ہے اپنی بات مکمل کر رہا تھا۔ تم حوالہ بھیجو۔ امام ذہبی نے کہاں پہ کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ میں ہے؟ تم مر جاؤ گے، تمہاری 7 پیڑھیاں جو ہے مر جائیں گی، میں دعوے کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تم کسی ایک معتبر امام کا قول پیش نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ میں ہے، ٹھیک ہے، یا عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کی جگہ ہے، مر جاؤ گے نہیں پیش کر سکتے، سمجھے؟ تمہارے اندر اگر ہمت ہے تو ایک حوالہ بھیجو، کسی امام کا ایک قول بھیجو، اور میں تم کو بھیجتے جا رہا ہوں۔ ادھر دیکھو، امام یہ بخاری لکھتے ہیں یہ اسی کتاب میں کہ وما جاء من الظواہر المشعرۃ بالجسمیۃ، کہ اور جو اس طرح کی باتیں قرآن یا حدیث میں آئی ہیں نا، کہ المشعرۃ بالجسمیہ، جو جسمیت کی طرف اشارہ کرنے والی ہیں، کہ قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول الرحمن علی العرش استوى، کہ اس میں کہتے ہیں کہ فَمَذْهَبُ السَّلَفِ أَن يُصَدَّقَ بِمَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْهَا، تو سلف کا مذہب یہ ہے کہ اس کی تصدیق کی جائے، بِمَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْهَا، اس کے ساتھ جو اس سے مراد ہے، وَيُفَوَّضَ تَعْوِيلُهَا، اور اس کی تعویل کی تفویض کی جائے، وَعِلْمُهَا، اور اس کے علم کی تفویض کی جائے، یعنی اللہ کے سپرد کیا جائے، اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا جائے، مع التنزیہ عن التشبیہ، تشبیہ سے پاک اور منزہ کرنے کے ساتھ ساتھ، یہ عقیدہ رکھنے کے ساتھ ساتھ، بھائی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جگہ میں مانیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قطعاً تشبیہ سے پاک نہیں ہوگا، جگہ سے پاک مانیں گے تبھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہوگا؟ پاک ہوگا جگہ اس سے، تشبیہ سے۔ اور آگے دیکھیں، آگے دیکھتے جاؤ، شرح العقائد النصفیہ میرے سامنے ہے، سمجھے؟ یہ مکتبۃ المدینہ سے چھپی ہے، پاکستان سے، صفحہ نمبر 127 پر لکھتے ہیں ولا جسم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم نہیں ہے، لأنہ مترکب و متحیز، اللہ تعالیٰ جسم کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جسم جو ہوتا ہے وہ مترکب اور متحیز ہوتا ہے، یا مترکب اور متحیز ہوتا ہے، وذالک امارۃ الحدوث، اور یہ کیا ہے؟ حدوث کی علامت ہے، ولا جوہر، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جوہر ہے، اما عندنا، رہا ہمارے نزدیک، فَلِأَنَّهُ اسم للجزء الذي لا يتجزا، اس لیے کہ جوہر ہمارے نزدیک اس جز کا نام ہے، الذي لا يتجزا، جو کہ تجزی قبول نہیں کرتا، وَهُوَ متحیز، اور وہ متحیز ہے، وَجُزْءٌ مِّنَ الجسم، اور جسم کا ایک جز ہے، واللہ تعالی متعال عن ذلک، اور اللہ تبارک و تعالی اس سے کیا ہے؟ متعالی ہے، یعنی حیز سے پاک اور منزہ ہے۔ بیٹا تمہاری رنگت بنی جا رہی، سنتے جاؤ۔ اسی طرح یہ ہے صفحہ نمبر اسی کا تفسیر یعنی شرح عقائد کا صفحہ نمبر 130 ہے، لکھتے ہیں، ارے بیٹا میں جو جھوٹ بول رہا ہوں تم کو پتہ چلے گا میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں اسکرین شاٹ سب لگا دوں گا، تم مر جاؤ گے، دھنس جاؤ گے، میرے کسی قول کو غلط ثابت ہی نہیں کر سکتے، میں کتاب پڑھ رہا ہوں، اگر ثابت کر دو میں منہ مانگا تم کو انعام دوں گا، میں جھوٹ بول رہا ہوں تو ادھر سن بے، وہاں بڑے، ادھر سن، صفحہ نمبر شرح عقائد کے صفحہ نمبر 130 پر لکھتے ہیں وَلَا يَتَمَكَّنُ فِي مَكَانٍ، کہ اللہ تبارک و تعالی مکان میں نہیں رہتا ہے،
یعنی جگہ میں نہیں رہتا ہے. کیوں؟ لأن التمکن عبارت عن نفوذ بعد فی آخر متوہم او متحقق. کہتے ہیں یسمونہ المکان، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ میں نہیں رہتا، اس لیے کہ تمکن یعنی جگہ میں رہنا یہ نام ہے بعد کے نافذ ہونے کا کسی دوسری چیز میں. اب وہ دوسری چیز چاہے متوہم ہو یا متحقق ہو. یسمونہ المکان، جس کو لوگ مکان کہتے ہیں یعنی جگہ کہتے ہیں. والبعد عبارت عن امتداد قائم بالجسم او بنفسه عند القائلین بوجود الخلا. اور بعد اور پھیلاؤ کہتے ہیں. دیکھیں یہ مولوی کاٹ کر کے بھاگ گیا، تو پھر بھی میں اس کو سنا دے رہا ہوں، لوگ سن لیں گے کم سے کم. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ اور بعد نام ہے قائم بالجسم کے پھیلاؤ کا یا قائم بنفسہی کے پھیلاؤ کا ان لوگوں کے نزدیک جو وجود خلا کے قائل ہیں. بار بار جھوٹ بول. ہاں یہ دیکھیں حوالہ سنتے جائیں. یہ نام ہے. اب دیکھیں اسی صفحہ پر لکھتے ہیں واللہ تعالی منزہ عن الامتداد والمقدار. امام یہ کہتے ہیں تفسیر جھوٹ بول رہا ہوں گدھے کہیں کہ یہ عقائد نصفیہ میں شرح عقائد نصفیہ میں کہتے ہیں کہ واللہ تعالی منزہ عن الامتداد والمقدار، اور اللہ تبارک و تعالی پاک اور منزہ ہے امتداد اور مقدار سے لاستلزامہ التجزی، اس لیے کہ یہ تجزی کو مستلزم ہے. بیٹا میں جھوٹ نہیں، سنتے جا. فون کیوں کاٹ رہا ہے؟ ادھر سن. ہاں ادھر سن. تو وہ اس طرح بات ہی نہیں کرے گا. اب ادھر دیکھ، یہ میرے سامنے نبراس ہے، شرح عقائد کی شرح. ادھر سننے وہاں بڑے شرح عقائد کی شرح نبراس میں، کیونکہ تو جاہل ایک نمبر کا ہے، تو ادھر آتا ہی نہیں ہے نا، موضوع پر آتا نہیں. ادھر سن اصول. تو ابھی اگر میں پوچھ لوں کہ اصول کیسے ہے، کیا لفظ ہے، تو پیشاب کر لے گا. ادھر سن آبے خبیث کہیں کا، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو ثابت کر دینا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو تجھے میں منہ مانگا انعام دوں گا. میں کتاب سامنے رکھ کے پڑھ رہا ہوں. ادھر دیکھیے میرے سامنے نبراس ہے، شرح عقائد کی شرح ہے، سمجھے؟ ادھر دیکھ بے گدھے وہاں بڑے. ادھر دیکھ شرح عقائد کی شرح نبراس میں لکھتے ہیں کہ واللہ تعالی منزہ عن الامتداد والمقدار، کہ اللہ تبارک و تعالی امتداد اور مقدار سے پاک اور منزہ ہے لاستلزامہ التجزی، اس لیے کہ یہ چیز جو ہے تجزی کو مستلزم ہے. آگے کہتے ہیں فیکون منزہ عن المکان، تو اللہ تبارک و تعالی جگہ اور مکان سے بھی پاک اور منزہ ہے.